बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम ज़िक्र फ़िक्र में। आज इंशाअल्लाह हम लोग प्रोग्राम ज़िक्र फ़िक्र में गुफ्तगू करेंगे क़यामत के हिसाब किताब। जी हाँ नाज़रीन, अक्सर हम लोग सुनते आए हैं कि रोज़े क़यामत हम लोगों के एक एक अमल का हिसाब किताब किया जाएगा। तो इस पर बात करने के लिए कि किस तरह से हिसाब किताब रोज़े क़यामत होगा और कौन हमारा हिसाब किताब लेने वाला है, आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शो पर आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब क़िबला। सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम मौलाना साहब। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया के साथ पहला सवाल आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग सुनते हुए आए हैं कि रोज़े क़यामत जो है हिसाब किताब किया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है जो हर एक चीज़ का हिसाब किताब लेने वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में मैं यही बात कहूँगा कि नए नए मौज़ूआत और नई नई गुफ्तगू पर इस सिलसिले में बात होती रहती है, और चूँकि ये प्रोग्राम हमारे ज़हन और हमें आखिरत की तरफ मुतवज्जे करता है बेशक। और हमारी फ़िक्र को बुलंदी इनायत करता है जी। और फ़िक्र की बुलंदी ही इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए कि अगर इंसान की फ़िक्र अच्छी है तो वो गुर्बत में भी अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, बेशक और बेशक। अगर इंसान की फ़िक्र अच्छी नहीं है तो वो मालदारी में भी ख़राब ज़िंदगी गुजारेगा। अब रही बात ये कि क़यामत में हमारा हिसाब किताब होगा और क़यामत में हमारा हिसाब किताब कौन लेगा। पहले हम इस बात को वाज़े कर देते हैं कि क़यामत में हमारी ज़िंदगी का हिसाब किताब क्यों होगा। चूँकि हमारी ज़िंदगी दो जहानों से वाबस्ता है। एक जहान को कहते हैं दुनियाए जहां, यानी जिसमें इस वक्त हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और दूसरे जहां को कहते हैं जहान आखिरत, यानी यहाँ से रुखसत होकर हमें आखिरत में जाना है। जी। अब सवाल इस बात का है कि दोनों जहान उसी परवरदिगार के हैं जिसने हमें पैदा किया है। अब ये भी उसका है, वो भी उसका है। ये भी उसी का है, वो भी उसी का है। अब पहले हम इस जहान को देखें कि ये जहान कैसा है जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस जहान की कोई चीज़ ऐसी है जो बग़ैर हिसाब व किताब के है? नहीं, हर चीज़ हिसाब व किताब से है। यहाँ तक कि हमारी सांसों का भी हिसाब है, यानी इन सांसों में भी वज़न होता है। जी जी ये बिल्कुल। और चीज़ है कि हम नहीं जानते। हवा में भी वज़न होता है, ये और बात है कि हम नहीं समझ पाते। यहाँ तक कि वो सूरज की शुआएँ जो ज़मीन तक पहुँचती हैं, उनमें भी ये हिसाब है कि कौन सी शुआएँ ज़मीन तक पहुँचेंगी और कौन सी शुआओं को रद्द कर दिया जाएगा। तो इस जहान की कोई एक चीज़ बताए जो बग़ैर हिसाब व किताब के है। तो जब इस जहान की कोई एक चीज़ बग़ैर हिसाब व किताब के नहीं है, जबकि इस जहान की हर चीज़ पस्त है, इसलिए कि दुनिया दनी, जो चीज़ पस्त होती है उसको दुनिया कहते हैं, पस्त चीज़ को दुनिया कहते हैं। जी। तो जब ये दुनिया ही पस्त है तो इसकी हर चीज़ भी पस्त है। मसलन मालो दौलत, पैसा और तिजारत और शोहरत, जो चीज़ भी है वो ज़िंदगी के सामने कम कीमत की है। बस अगर हम ये कहें कि पैसा कीमती है कि ज़िंदगी कीमती है, तो हर इंसान यही कहेगा कि ज़िंदगी कीमती है। और उसके बाद भी हम पस्त चीज़ों का हिसाब रखते हैं। मसलन पैसा है, एक एक रुपया में कितने पैसे होते हैं उसका हम हिसाब रखते हैं, 1000 में कितने रुपया होते हैं उसका हम हिसाब रखते हैं, किसने क्या कहा है, कौन आया था, कौन गया था, सब हिसाब किताब उसका है। भी हम हिसाब रखते हैं, कितना खाया, कितने जागे, कितना बेशक, कमाया, बेशक। सबका हम हिसाब रखते हैं। हर एक्टिविटीज़ का। तो जब इस पस्त दुनिया में हिसाब व किताब रखना ज़रूरी है, तो इस कीमती ज़िंदगी का हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल। इस कीमती ज़िंदगी का हिसाब होना चाहिए। अब रहा ये सवाल कि इस कीमती ज़िंदगी का हिसाब कौन है, कौन लेगा? जो इस कीमती ज़िंदगी को देने वाला है उसी का ये हक बनता है कि वही हिसाब ले, जिसने अता की है उसी का हक बनता है ना। तो इसीलिए परवरदिगार आलम का इरशाद है, सूरह मुबारक गाशिया आयत नंबर 26 में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबुहुम, हम खुद ही उनका हिसाब लेंगे, यानी अपने बंदों का हिसाब हम खुद लेंगे। अल्लाह का इरशाद है। उसके बाद इरशाद होता है सूरह मुबारक राद की 40वीं आयत में, फ़ा अन्ना अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब,
اے پیغمبر تمہاری ذمہ داری تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، آپ احکام کو پہنچا دیجئے، اور حساب کی ذمہ داری خود ہمارے اوپر ہے، یعنی حساب ہم خود لیں گے۔ اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوتا ہے کفا باللہ حسیبا، اور اللہ ان کے حساب کے لیے کافی ہے۔ بلکہ کہیں کہیں تو یہ بات بھی ہوتی ہے کہ انسان خود ہی اپنا حساب خود کر لے گا، جیسا کہ سورہ میں ارشاد ہوتا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم اپنے نامہ اعمال کو پڑھو اور خود ہی حساب کرو، وہی تمہارے لیے کافی ہے کہ اس میں ہر چیز درج کی گئی ہے۔ تو ہمارا حساب و کتاب پروردگار عالم کی ذات لے گی، اور جب ہمارا حساب و کتاب پروردگار عالم کی ذات لے گی تو خداوند عالم کے سامنے نہ کسی چیز پہ پردہ ڈالا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کو چھپایا جا سکتا ہے۔ تو بس سمجھ لو جو آج شاہد ہے وہی کل حساب لینے والا ہے۔ بے شک۔ اچھا مولانا صاحب، ایک چیز اور یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ نے کیا کیا اچھے کام کیے ہوں گے، کیا کیا برے کام کو انجام دیا ہوگا، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر ہے کہ کیا بال سے بھی باریک اور رائی کے دانے سے بھی چھوٹے عمل کا حساب کتاب اللہ لینے والا ہے؟ بالکل، سارے لوگوں کا، جتنے لوگوں کو اس نے پیدا کیا ہے۔ بالکل۔ اس کی دلیل کیسے کرے گا؟ اس کی دلیل پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیں کہ ایک نارمل انسان جو 60-70 سال جیتا ہے، اگر وہ ہر دن کا حساب کرنے لگے تو کئی ہزار پیج، بلکہ یہ کہیے کہ لاکھوں پیج اگر اپنی زندگی کے بارے میں وہ خود تحریر کرے، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر بات، ہر شعور، ہر فکر کو، تو ایک انسان کی زندگی اگر وہ خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کرے تو کئی ہزار پیج اس کی زندگی لکھنے میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر اس کا ذہن خود اس کی پوری زندگی کا حساب کرنے لگے تو ذہن بہت جلدی اس کی زندگی کے پورے ایام کو سامنے رکھ دیتا ہے۔ آپ سوچیے، اپنے ہی بارے میں آپ سوچ لیجئے، مثلا یہ 25-30 سال جس سے اعتبار سے آپ ایک ذرا سا سوچیے کہ 10 سال پہلے آپ نے کیا کیا تھا، ذہن فوری طور پر آپ کے سامنے رکھ دے گا اور آپ کے بالکل دفتر اعمال نامے کی کتاب آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دے اور بات بالکل ویسے ہو جائے گی جیسے تازہ ہے۔ تو جب ایک چھوٹا سا ذہن انسان کا اتنی تیز اور اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں یاد رکھتا ہے، آپ ریکلیکٹ کر لیتا ہے پوری چیزیں، چھوٹی سی چھوٹی باتیں یاد رکھتا ہے، یہاں تک کہ اگر بچپن میں کسی نے ایک لقمہ روٹی کا بھی اگر کسی سلسلے میں کوئی بات کہہ دی تھی کہ یہ ایسے کھاتے ہیں یا ایسے بیٹھتے ہیں، بچپنے کی جو لاشعوری طور پر مثلا بچہ ہوتا ہے وہ بات بھی واقعاً مجھے بھی یاد ہے، آج تک بہت بچپنے کی بھی یاد بات ہے، آپ کو بھی بچپنے کی بہت ساری باتیں یاد ہوں گی۔ تو جب ذہن اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی باریک چیزوں کو حساب کر سکتا ہے تو خالق ذہن کے بارے میں آپ غور کیجئے کہ جس نے ذہن کو بنایا ہے، دماغ کو بنایا ہے، وہ خود زبردست ایگزامپل آپ نے دیا مولانا ٹھیک۔ اس کے بعد اب رائی کے دانے اور بال کے باریک سے بھی برابر کیا حساب ہوگا؟ ہاں، اس کی بھی دلیل قرآن مجید میں ارشاد ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یہاں تک اگر زمین کے نیچے چھپ کے کوئی اعمال انجام دیا ہے یا آسمانوں کی بلندیوں پہ چڑھ کے کوئی عمل انجام دیا ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا، جیسا سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 284 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دل کی باتوں کو آشکار کر دیا یا اسے چھپاؤ، تم اپنی باتوں کو، اپنے دل کی باتوں کو چاہے ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ، خدا اس کے مطابق تمہارا حساب لے گا۔ جو بھی تمہارے دل میں چل رہا ہے اس کے مطابق بھی خداوند عالم تمہارا حساب لے گا۔ یہاں تک کہ پھر قرآن مجید جناب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت و وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، سورہ مبارکہ لقمان آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء، ارشاد ہوتا ہے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا برائی کرو اور کسی صحرا یعنی جنگل یا آسمان پر اوپر یا زمین کی گہرائیوں میں ہو تو ان تمام اعمال کو خدا روز محشر حساب و کتاب لے گا، چاہے بھی جہاں بھی تم نے کیا ہے۔ اس لیے خدا اپنے کاموں میں بہت ہی دقیق اور آگاہ ہے، خدا ہر چیز سے آگاہ ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم تو تمہارے نفسوں میں چلنے والے وسوسوں سے بھی آگاہ ہے، خود قرآن کہتا ہے، اور ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی
زیادہ قریب ہیں. تو اس اعتبار سے ہر چیز کا حساب ہوگا, چاہے عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اور عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا حساب لینے والا ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی نیکی کا بھی حساب کتاب ہوگا. لیکن اس کے ساتھ جو ہے ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا قبلہ آپ کے سامنے, کہ کیا ایسے کچھ عمل کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ جس سے ہمارا حساب کتاب جو ہے تھوڑا آسان ہو جائے روز قیامت؟ چشم. اس سلسلے میں ہم احادیث کا سہارا لیتے ہیں, یعنی حدیث سے باتیں کرتے ہیں. حدیث یعنی جو معصومین نے فرمایا. اس سلسلے میں پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم اپنا حساب صاف ستھرا رکھیں. اگر چاہتے ہیں کہ ہم ایگزام میں پاس ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ ہم ایگزام میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ پڑھائی کرو, یا یہ ہوگا کہ میں تعویذ بنا دوں گا, دعا پڑھ دوں گا, یا یہ سورہ پڑھ لینا, یا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں آپ جو ہے پڑھائی کرو, محنت کرو؟ جواب بھی یہی صحیح ہے. محنت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے دعا یا تعویذ وہاں تو کام کرتی ہے جہاں انسان مجبور ہو, مجبوری میں تدبیر پیدا ہوتی ہے, لیکن جہاں انسان مختار ہے وہاں کوئی تدبیریں کام نہیں کرتی. تو اس اعتبار سے اگر مجھ سے یا آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی میں بڑے اچھے نمبر لانا چاہتا ہوں, تو آپ یہ جواب نہیں دیں گے کہ میں تعویذ کر دوں گا. آپ یہ کہیں گے کہ بیٹا بڑی محنت سے پڑھو, غور کے ساتھ پڑھو, تحقیق کے ساتھ پڑھو, ذرا سی باریک باتوں کو بہت دھیان سے سنو اور ان پر عمل کرو. یہی بات ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتی ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ روز قیامت حساب و کتاب میں آسانی کس طریقے سے ہوگی, اور چند جملوں میں, چند لفظوں میں اتنی بڑی بات امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. کہتے ہیں اے ابو ذر تم اپنا حساب خود ہی کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. قبل اس کے, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے, تم اپنا حساب خود ہی کر لو. اس لیے کہ جب آپ اپنا حساب کر لو گے اور حساب لیا جائے گا تو آپ اپنے حساب سے مطمئن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو روز قیامت حساب بہت آسانی سے ہو جائے گا. اگر تم اپنا حساب روز کا حساب روز لوگے تو ظاہر سی بات ہے جب اپنی زندگی کے حساب کو آپ روز لوگے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا غلطی کہاں کی, کون سا کام غلط کیا, کون سا کام نہیں کرنا چاہیے تھا, کون سے کام کی معافی مانگ لینی چاہیے تھی. تو جب آپ کو ان باتوں کا پتہ چل جائے گا تو آپ اپنے عیبوں کو پہچان لیں گے. اور جب ہم اپنے عیبوں کو پہچان لیں گے تو پہچاننے کے بعد یقیناً عمل کریں گے, اور جب یقیناً عمل کریں گے تو انشاءاللہ روز قیامت حساب و کتاب خود بخود آسان ہو جائے گا. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نفس کو اچھی طرح سے وزن کر لو, اپنے نفس کا اچھی طرح سے وزن کر لو. یعنی کیوں فرمائی امام نے یہ بات؟ اس لیے کہ انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کو تو بہت اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو بہت حقیر سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بہت اچھے سے اپنے نفس کا وزن کرو کہ میں کیسا ہوں. میں مثلاً دوسروں کے مٹنے, ان کو غم پہنچنے, ان کو دکھ پہنچنے پر راضی ہوتا ہوں کہ ان کی دکھ اور درد اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ اقدام کرتا ہوں. مجھے غور کرنا چاہیے. اگر میں کسی کے دکھ ہونے پر, کسی کو جو ہے نقصان ہونے پر میں خوش ہوتا ہوں تو ابھی تو میں انسان ہی نہیں بنا. حساب و کتاب کی تو بات دوسری ہوگی. لہذا امام اسی لیے فرماتے ہیں اپنے نفس کا وزن کر لو قبل اس کے کہ تمہیں تولا جائے. اس عظیم دن کے لیے آمادہ ہو جاؤ جس دن تمہارے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور یاد رکھو خدا ہر پوشیدہ اور مخفی و ظاہر کاموں سے آگاہ ہے. لہذا یہ جملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا ہماری نیت سے بھی واقف ہے, ہمارے فعل سے بھی واقف ہے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. آج ناظرین جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں گفتگو سن رہے تھے کہ آج ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ روز قیامت حساب کتاب کس طرح سے ہوگا. یہی دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمارے اعمال کو, ہماری محنت کو قبول فرما, کیونکہ وہ بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں جڑے اور ناظرین تک اہم پیغام آپ نے پہنچایا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ محنت کرتے ہیں اور الحمدللہ سامعین ناظرین کی خدمت میں اچھے موضوعات پہنچاتے ہیں. بہت شکریہ. تو جی ہاں ناظرین,
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. ذکر و فکر میں کچھ ایسی باتوں کا ذکر ہوگا جس پر فکر کرنے کی ضرورت ہوگی. دیجیے اجازت, ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.